दलीलों को वार करते हैं ये लोग ऐसे मजबूर बाप को। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को, कभी भी इसमें जितना भी कोई कहे ना कुरान भी उठाए, कभी भी किसी का ऑनलाइन निकाह मत करें। क्या मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान कहता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठा कहता हूँ, मुसलमान हो के नाते कसम उठा के वही इसने मैं कोई किसी किसी डिमांड, ये मेरी डिमांड है, बाइज्जत रुखसी चाहता हूँ, बच्ची बाइज्जत रुखसी चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये जलील से जलील कर रहा है। अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे 3 अटैक हो चुके हैं, सिर्फ इस परेशानी से मैंने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पाकिस्तान। मैं हूं आमिर फयाज और मेरे साथ हैं अजीम साहब। ऑनलाइन निकाह करने वाले लोग हो जाएं होशियार। ऑनलाइन निकाह हुआ और वो इनके लिए दर्द सर बन गया। दर्द सर कैसे बना, और बेटी को बकौल इनके जिसके साथ इनकी बेटी का ऑनलाइन निकाह हुआ वो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, लेकिन वो लड़के की गैर मौजूदगी में ही वो जो ससुराल वाले हैं लड़की को यहाँ से ले गए आज़ाद कश्मीर में। तो इनके लिए ये एक दर्द सर बना हुआ है। वो दर्द सर कैसे है आज इनकी ज़ुबानी जान। आपके दामाद का नाम क्या है? उसका मोहम्मद शाहजेब नाम है। शाहजेब नाम है उनका। कोटली से बिलोंग करते हैं आप। तो पूरी सी स्टोरी बताइए कि ये पहले निकाह कैसे हुआ उनके साथ और आपके साथ ये सानिहा कैसे हुआ? ये मेरा फर्स्ट तो ये मेरे मामू का बच्चा भी है। दूसरे रिश्ते में ये मेरा भांजा भी लगता है, इसी जो माँ है मेरी सगी खाला की बेटी है। ठीक है। उसके बाद मतलब तीसरे रिश्ते में ये मेरा दामाद है। ठीक है। तो मतलब कि जब बात चली है रिश्ते की, इसका भाई मेरे पास आया, महताब नाम है उसका, तो सबसे बड़ा मतलब कि भाई है महताब। हाफिज़ुल कुरान भी है, लेकिन अल्लाह की उसकी लानत उसके भी पड़ी हुई है, जैसे अभी इसकी पड़ गई है। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे बच्ची का रिश्ता मांगता हूँ, मुझे मामा ने भेजा है। तो वो कम से कम 27 साल के बाद मेरे घर आया। अच्छा। तो मुझसे बात की, मैंने कहा चलो ठीक है, बात की। फिर मैंने इससे शाहजेब से बात की, फिर शाहजेब ने कुछ ऐसी बातें की कि मुझे दिल को अच्छी लगी। मैंने कहा अच्छा बच्चा है, वंजा भी है, कज़न भी है, तो मुस्तकबिल भी है। तो चले अजीम साहब, ये तो सारी एक हो गई ना रिश्ते नाते की बात हो गई। आप पॉइंट पे आए, ये बताएं कि आपका ऑनलाइन निकाह हुआ, बताएं उसको ऑनलाइन निकाह हुआ कैसे हुआ? मेरी जो बीवी थी ना वो इसमें एग्री नहीं थी शुरू, मतलब उसने कहा कि निकाह नहीं करवाते हैं, क्योंकि निकाह में बाद में अभी इसको देखते हैं, बाद में पता नहीं कैसा निकलता है। तो उसे 3 मोबाइल भी तोड़े हैं सिर्फ इस वजह से कि निकाह ना करो। अच्छा। लेकिन इसका ये पॉइंट था कि मैं मतलब कि ना इसलिए निकाह करना चाहता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, मतलब मैं अपनी बीवी से बात करूँगा। 3 मोबाइल तोड़े? मेरी बीवी ने। वो चाहती थी कि निकाह ना करो, मंगनी करो। अच्छा। लेकिन इसका यही अब कह रहा था कि मैं निकाह इसलिए करना चाहता हूँ कि ये मैं बात करूँगा, शरई निज़ाम में वो गुनाह होगा, ये होगा। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह गुलाश से बैत हूँ, 5 वक्त नमाज़ तहज्जुद गुज़ार हूँ। मैंने भी सोचा कि ठीक बात कर रहा है। तो फिर मैंने इसलिए ऑनलाइन निकाह पे तरजीह दी। इसके बहन भाई कोई राज़ी नहीं था। 2 बहनें यूके में, वो भी इसकी इतराज़ करती। उन्होंने वहाँ तक मुझे कहा कि इसने शादी की हुई है, उसके बावजूद मैंने इस पर ट्रस्ट किया है। अच्छा। फिर इसकी भाई ASI है कोटली में, मोहम्मद इजाज़ नाम है, जो उस वक्त राज़ी नहीं था। अभी इसका तमाम का वो मास्टर माइंड है मुकम्मल। अच्छा। वो उसको हैंडल कर रहा है। उसने भी मुझे मना किया कि जो बहन भाइयों का नहीं बन सका वो आपका आदि बनेगा, कल आपको रुलाएगा। लेकिन मैं कहा अजीम साहब आपने सारी बातें बताई, निकाह हो गया जी, हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? अब प्रॉब्लम ये है कि 3 माह पहले इसकी माँ आई मेरे घर, वो कहती है मैं बच्ची को लेने आई हूँ। मैं कैसे है, बस मैं इसको ले जाना चाहती हूँ। और ये भी बार बार कहता कि इसको मेरे घर बेचो। मैं कहा नहीं ऐसे हो सकता, हमारा मुआशरा कल्चरल नहीं जा देता, जब तक रुखसती नहीं होती बच्ची नहीं जाती ससुराल। आप ये कह रहे हैं कि लड़का कहाँ पे है? लड़का इस वक्त इटली में है। अच्छा। तो इसकी माँ मेरे घर आई कि मैं इसको लेने आई हूँ। लेकिन यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन निकाह हो गया, लड़का इटली में बैठा हुआ है, लेकिन वो लड़के की माँ आके जो उनकी बहू बनी है, यानी कि आपकी जो बेटी, उसको लेके जाना चाह रही थी कश्मीर। तो मैंने फिर इतराज़ किया, मैंने डांट डपट की उनको। तो फिर वो चली गई है। अच्छा। फिर उसके दूसरे दिन बहनोई उसका गाड़ी लेके आएगा मौके की तलाश में कि इसको मैं ले जाऊँ। अच्छा। तो मैं घर में था, उसको मौका नहीं मिला, वो चला गया। आप कहाँ पे थे? मैं उस वक्त घर पे ही था, जब इसका माँ भी आई है, बहनोई भी है। नहीं, जब ये लड़की आपकी वो यहाँ से ले गए ससुराल? नहीं, वो तो बात का मतलब 3 माह पहले की ये बात है। अच्छा। फिर मतलब कि ना इन्होंने मेरी बीवी मना करती कि इसको बात ना करो, ये कहीं और मिसगाइड कर रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं, बीवी ऐसी बात कर रहा है, परदेश में है और ये परेशान रहता है। अच्छा। तो परदेश में बंदा उसको यही खुशी होती है जब अपने फैमिली से बात करे। तो उसका फिर ये हुआ कि 4 जनवरी को ऐसे हुआ कि मैं कश्मीर चला गया। फोतकी हुई थी हमारी, 2-3 फोतकी एक माह में हुई थी।
تو میں ادھر گیا, پیچھے بیوی تھی, ایک پڑوس میں فوت کی ہوئی تھی, بیوی بھی ادھر گئی ہوئی تھی. گھر میں کوئی نہیں تھا, بچے درس میں تھے, پڑھنے کے لیے 2 بچے تھے گئے ہوئے. ایک چھوٹا 5 سال کا تھا جابر, تو وہ گھر میں تھا. اس کے سامنے بیٹھ کے گاڑی میں گئی ہے, 100 بہنوئی آئے ہیں, اس کی بہنیں آئی ہیں, اس کی ماں, یا گاڑی پہ بیٹھ کے وہ لے گئے کوٹلی میں. یعنی کہ آپ گھر میں موجود نہیں تھے اور وہ آپ کی لڑکی کو یہاں سے لے گئے کوٹلی میں. کتنا عرصہ وہاں پہ رہی ہے؟ 4 کو لے کے گئے ہیں, 6 کو نا اے سی کے سامنے پیش کیا. بڑی عجیب بات ہے ویسے کہ آن لائن نکاح ہوا اور جو دلہا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اٹلی میں, اور بقول ان کے ہی کہ وہ ابھی غیر قانونی ہے وہاں پہ لیگل بھی نہیں ہے, وہ شاید اتنا جلدی آ بھی نہیں سکتا. تو آن لائن نکاح ہوا, اور قانونی طور پہ یا معاشرتی طور پہ تو ہونا یہی چاہیے کہ لڑکی یہاں پہ ہی رہے, جب لڑکا آ جائے اس کی رخصتی ہو جائے وہ چلے جائے, لیکن بقول ان کے وہ اس کو زبردستی لے گئے ہیں, تو یہ بڑی عجیب بات ہے. تو اچھا وہ کتنا عرصہ وہاں پہ رہی ہے؟ وہ اس لیے جب یہ 4 کو لے گئے ہیں, 6 تاریخ کو انہوں نے پیش کیا اے سی کے. نہیں, آپ یہاں سے لے گئے, آپ کے گھر سے, آپ کا گھر روات میں آپ نے بتایا, وہ یہاں سے لے گئے, کتنا عرصہ وہ رہی کوٹلی میں؟ 4 سے مطلب 8 تاریخ کو مجھے سیشن کورٹ کے ذریعے مجھے واپس ملی تھی. نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ سوال کو سمجھیں. روات سے وہ آپ کی بیٹی کو لے گئے, کتنا عرصہ کوٹلی میں رہی ان کے گھر میں؟ ایک مہینہ 4 دن. 1 مہینہ آپ کہاں پہ تھے؟ آپ نے کیوں نہیں آپ گئے نہیں ان کے پاس کہ بھائی آپ یہ کیسے لے آئیں؟ میں ان کے نہیں گھر گیا ہوں, میں کیونکہ دوسرے دن 6 تاریخ کو اے سی کے سامنے پیش کیا, تو میں پھر 6 کو انہوں نے پیش کیا, 8 کو میں نے اپلیکیشن دی, تو اپلیکیشن پھر اے سی نے ان کو 3 نوٹس بھیجے تو کہ حاضر ہوں. پھر حاضر نہیں ہوئے, پھر انہوں نے یہ کیا کہ مطلب کہ انہوں نے گرفتاری ڈالی, تو میں یہاں سے پنڈی سے ہر پیشگی پہ گیا ہوں, ہر تاریخ پہ گیا ہوں, ان کا کوئی حاضر نہیں ہوا. پھر 23 کو انہوں نے التوا کی پیش کر دی سیشن کورٹ میں اے سی کے خلاف, اور پھر 7 کو مطلب کہ جب 23 کو ان کی پھر 29 کو ان کی پہلی تاریخ پڑی ہے, غالباً 30 تاریخ کو جو تاریخ پڑی ہے, تو اس تاریخ میں مطلب کہ پھر مطلب کہ یہ حاضر نہیں ہوئے, تو پھر تاریخ مطلب کہ ہماری پیشگی ہوئی ہے. تو انہوں نے مطلب کہ یہ کیا کہ اے سی صاحب نے انہوں نے کہا کہ اختیارات نہیں تھے کہ اے سی کے, تو انہوں نے اس کو ختم کیا. پھر میں نے کہا تھا میں ایک باپ ہوں, میری بچی کو زبردستی لے کے آئے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں باعزت رخصتی کروں. ابھی بیٹی آپ کی کہاں پہ ہے؟ ابھی کوٹلی ہے یا روات آپ کے پاس ہے؟ دارالعلوم کوٹلی میں ہے. دارالامان میں ہے, نہ وہ سسرال میں ہے نہ آپ کے پاس ہے, دارالامان میں ہے. اب ایک سوال ہے کہ وہ لڑکا, میں نے ویڈیو دیکھی ہے, جو آپ کا داماد ہیں جن کے ساتھ نکاح ہوا آپ کی بیٹی کا, وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نکاح کے دوسرے تیسرے دن آپ نے ان سے 18 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, خدا کو میں حاضر ناظر جان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, مسلمان ہونے کے ناطے میں نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 18 لاکھ مانگے, لیکن 5 لاکھ میں نے بھیجے ان کو. تو باقی یہ کہتا ہے, اس سے پہلے کیا کہ میں نکاح والے دن 5 لاکھ روپے دیا ہے اس کو. میں اللہ کی قسم اٹھا کے آتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 الفاظ قسم اٹھا کے آتا ہوں, 1 روپیہ اس نے نہیں بھیجا. ہاں, 1,20,000 روپے اس نکاح والے دن بھیجا ہے, 99,630 روپے ایک دفعہ اس نے بھیجا, اور نکاح والے دن 30,000 روپے اس نے بھیجا, جس کی تمام شاپنگ اس کی ماں بہن 2 بہنیں تھیں ان کے سامنے شاپنگ کی ہے. اور ایک رنگ لی ہے, نا 43,000 کی میں نے رنگ لی ہے, باقی اخراجات کی ہیں. 30,000 روپے میں نے دیا ہے مطلب کہ وکیل کو, وہ اس نے پیسے دیا ہے 1,19,630 روپے. اچھا, اس کے علاوہ اس نے کوئی پیسہ نہیں دیا. ہاں, اس نے 3 موبائل مطلب کہ بھیجے ہیں, مطلب لے کے دیے تھے, مطلب کہ شروع میں ایک دیا وہاں پہ, کو 3 موبائل اس نے دیے, وہ سب کا ثبوت میرے پاس موجود ہے. ادروائز اس نے کوئی پیسہ نہیں مجھے کیا. اللہ مجھے برباد کرے اگر اس نے 5 لاکھ روپیہ کیا مجھے بھیجا ہو. کسی قسم کا اس نے پیسہ نہیں, میری مدد نہیں کی ہے. اور میں جب مجھے اٹیک ہوا ہے تو 11 دن میں ایڈمٹ رہا ہوں فوجی فاؤنڈیشن میں. ان کا نہ کوئی بہن نہ بھائی, کسی نے مجھ پہ رابطہ نہیں کیا, تو کوئی ملا نہیں ہے. پیسے کیسے بھیج دیا اس نے؟ صحیح. پہلے یہ کہتا ہے کہ نکاح والے دن میں 5 لاکھ دیا ہے, پھر یہ کہتا ہے کہ میں مطلب کہ جب ایڈمٹ تھے میں نے دیا ہے ان کو 5 لاکھ روپے. ایک اگر یہ ثابت کر دے 5 تو 5 10 لاکھ روپیہ, میں اس کو 10 گنا زیادہ دوں گا. عظیم صاحب, اب دیکھیں یہ جو ایک آپ کا معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا ہے, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. آپ کی بیٹی دارالامان میں ہے, اب آپ کی بیٹی کیا چاہتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جب پہلی پیشگی ہوئی نا اے سی سیشن کورٹ میں, تو جج نے میرے حوالے کر دی بیٹی. اچھا, میں لے کے آ گیا ہوں. دوسرے دن 2 دن کے بعد پھر میں نے بچی کے بازو پہ زخم دیکھے,
تو وہ زخم دیکھے میں نے اس کو سوال کیا، وہ میرے سب کچھ ثبوت موجود ہے، میں نے جو ریکویسٹ کی ہے ریکارڈنگ موجود ہے، تو میں نے اس سے سوال کہ یہ کس چیز کے دشا مجھے جواب دو. جب میں نے تو جواب مانگا، انہوں نے 15 پہ کال کر کے 2 نمبر کال کی ہے، وہاں پولیس میرے پاس آئی ہے، پھر تھانے لے گئے، وہاں سے ماں پہنچائی ہے، پھر لے گئے. میں یہاں پہ اس لیے اس وقت نہیں انکار کیا کیونکہ میں غیر محفوظ سمجھتا تھا دارالامن میں پاکستان میں. نہیں میں یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کیا چاہتی ہے کہ وہ ادھر سسرال میں رہے، شادی کرنا چاہتی ہے یا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ میرا موقف یہی ہے، میں باعزت رخصتی چاہتا ہوں. اچھا. ابھی بیٹی پہ انہوں نے مطلب کہ بیٹی خود اب پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی جب میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ان کو اتنا ورگلایا ہوا ہے، اتنا اس پہ اصل میں کالا علم کیا ہوا ان لوگوں نے. یہ کالے علم کے ماہر ہیں. اس کی بہن بھی ہے، یہ خود مطلب کہتا تھا کہ میری بہن جو ہے بڑی ہے، مسرت نام ہے، اس کے اتنے بےہودہ الفاظ استعمال کر، یہ UK میں رہتی ہے، یہ ہر 2-3 مہینے بعد آتی ہے، یہ انٹرنیشنل گینگسٹر ہے اور یہ سپلائی بھی کرتی ہے. اچھا. وہی لڑکی جب روات آئی اس کو اس نے بھیجا، جس بہن کے خلاف اس نے باضابطہ الفاظ استعمال کیے. یہ میں خدا کو حاضر ناظر جانتا ہوں، اور وہ مسرت خود ایکسیپٹ کیا SHO کے سامنے کہ واقعی میرے بھائی کے یہ الفاظ ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گندی ہے، یہ مطلب بد کردار ہے، یہ مطلب گینگسٹر ہے، یہ مطلب کہ لڑکی سپلائی کرتی ہے. یہ خود اس نے ایکسیپٹ کیا. چلیں ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا مائنڈ کیپچر کیا انہوں نے کالے علم کے ساتھ، ورگلایا ہوا. تو وہ کیا چاہتی ہے کہ میں ادھر رہوں گی؟ وہ کیا چاہتی ہے میں اپنے والدین کے پاس جاؤں یا وہ یہی چاہتی ہے میں اسے پار جاؤں؟ بس ایک ہی لفظ ان کی زبان پہ رٹا اس نے کہ میں تھلاٹ جاؤں گی، مجھے تھلاٹ جاؤں. میں نے اسے 2-3 دفعہ ملاقات کی. تھلاٹ ان کے گھر تھلاٹ میں ہے نا. تھلاٹ یعنی کہ وہ چاہتی ہے کہ جو لڑکا ہے اس کے گھر جانا چاہتی ہے. میں بچی کو یہی سمجھایا بیٹا آپ گھر چلو. پہلے تو ان کا کوئی جب سیشن کورٹ میں جب نے پوچھا کہ ان کا ذمہ دار ہی نہیں بن رہا تھا، میں نے یہاں تک ان کو کہا ٹھیک ہے آپ بچی میرے گھر بیچیں، میں بغیر مطلب کہ دلہا کے رخصتی کرنے کا تھا. وہاں پہ سیشن کورٹ کے جج کے تاثرات اس نے یہ بیان کیا کہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ بغیر دلہے کی رخصتی ہو. یعنی کہ ان شارٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی بے شک آن لائن نکاح ہوا ہے لیکن بیٹی ان کی سائیڈ پہ آپ کی سائیڈ پہ نہیں ہے، ایسا ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ سر سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی بدقسمتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں 18 سال کی ہوئی ہے، 3 موبائل بھی توڑے گئے آپ کی وائف کی طرف سے کہ جی وہ بچی جو استعمال کر رہی تھی اس لڑکے نے دیے ہوئے تھے. کہیں ایسا خدشہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی غیر معیاری تصاویر جو یا کوئی ویڈیوز اس لڑکے کے پاس ہوں جس وجہ سے وہ ڈر رہی ہو، وہ بلیک میلنگ کا خطرہ ہو کہ میں اگر انکار کروں گی میں ادھر نہیں جاؤں گی لڑکے کے گھر میں تو وہ میری کہیں ویڈیو پکچر ریلیز کر دے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ مجھے ایک دفعہ بیوی نے بتایا تھا کہ نازبہ کو حرکتیں تھیں ان کی، کوئی ایسی بات مجھے ڈاؤٹ ہے. تو ایک یہ بلیک میلر ہے کیونکہ اس بہن خود جو کہتی ہے، بہن بھائی کہتی ہے یہ بلیک میلر ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے اٹیک ہوئے. اب ایک طرف تو عظیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلیک میلر بھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور باعزت طریقے سے رخصتی ہو، یہ سوشل میڈیا کی زینت بھی ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ کو کیسے لگتا ہے؟ ذلیل خوار ہو رہا ہوں میں. آپ کے سامنے ایک سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں فوجی فاؤنڈیشن میں، معقول آمدنی ہے. میں یہی چاہتا ہوں باعزت وہ رخصتی کے لیے آگے ان کی اپنی زندگی ہے. بس میں باعزت بچی کو باپ ہوں. میں اس بچی کو 1 سال 3 ماہ کی جب اسی ماں فوت ہو گئی تھی، یہ اصل میں میری فرسٹ وائف سے ہے، تو پال پوس کے جماعت کی ماں بن کے بھی پالا ہے، باپ بن کے بھی پالا ہے. 17.5 سال میرے بچی کو کوئی پتہ نہیں تھا میری سگی ماں یا مترئی ماں ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے اس پہ دماغ کو یہ ڈالا کہ یہ سوتیلی ماں ہے، پھر انہوں نے جب اس کو محفوظ کیا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ باپ کے خلاف کیا، پھر انہوں نے اگلے یہ کام کیا. بہرحال عظیم صاحب آپ کی مشکلات دور ہوں، میں یہ دعا میری کر ہاتھ جوڑ سکتا کے ہوں یہی اپیل ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں. خدا را دلیلوں کو مار کرتے ہیں یہ لوگ ایسے مجبور باپ کو. میری ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں کبھی بھی اس میں جتنا بھی کوئی کہے قرآن بھی اٹھائے، کبھی بھی کسی کا آن لائن نکاح مت کرے جب تو اس کی پوری فیملی نہ کہے کہ مطلب کہ ہم ریڈی ہیں. کیونکہ اس کی بہن بھائی سب نے مجھے منع کیا لیکن اس پہ ٹرسٹ کیا. ابھی طرح کے مجھ پہ بلیم کر رہا ہے، میری زندگی برباد کر رہا ہے. ابھی میرے چھوٹے بچے ہیں، مجھے 3 اٹیک ہو چکے ہیں. صرف اس پریشانی سے میں نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ اس بچی کو میں نے جان سے پیار کیا، آج وہ بچی میرے ملنے کے لیے. کوئی نہیں سر، آپ عظیم صاحب آپ حوصلہ کریں. یہ ایسے ذلیل لوگ بچے اس کی باتوں میں مت آئیں. میں نے بار ایک والد ہی سمجھ سکتا ہے جی اپنی بیٹی کا درد. آن لائن نکاح بالکل نہ کریں، یہ ان کے لیے سبق ہے. اور جو ذمہ داران لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو سالو کروایا جائے. بچی دارالامان میں ہے، کوٹلی میں، اور لڑکا اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے.
لیکن لڑکی کو وہ یہاں سے سسرال والے ان کے گھر سے بقول ان کے کہ وہ اس کو 1-1.5 ماہ کے لیے وہ لے گئے رخصتی کر کے. میری بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے. لیکن جو ایک حقیقت ہے یہ موبائل ہیں آج کل کے دور میں بڑی بدقسمتی ہے, اور شاید کہ بچی کو یہ ڈر ہو کہ کوئی نازیبا ایسی ویڈیوز یا تصاویر اس کے پاس ہو جس وجہ سے وہ ڈر رہی ہے, وہ والدین کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی, اپنے آپ کو دارالامان میں اس نے رکھنا مناسب سمجھا, اور یا تو وہ ڈر رہی ہے کہ میں سسرال کی طرف جاؤں. اور امید ہے کہ یہ ان کا معاملہ حل ہوگا. عظیم صاحب آپ ہمت مت ہاریے, اور یہ تمام لوگوں کے لیے میسج ہے کہ ضرور محتاط رہیں اور آن لائن نکاح کرنے سے گریز کریں. اگلے ایک ولاگ میں پھر ملیں گے, تب تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.